मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। पाकिस्तान की फ़ौज के शेर दिल नौजवानों ने उनके इरादे खाक में मिला दिए और अपने सीनों पे बम बांध कर उनके टैंकों के नीचे दाखिल हुए। इस तरह अपनी जानों के नजराने पेश करना ये ईमानी जज्बे के बगैर नहीं हो सकता। ईमान वो जज्बा है जब दिल में पैदा हो जाता है तो फिर इंसान अपना माल, अपनी जान, अपने रब की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। तो उन लोगों का खून पाकिस्तान के इस्तेहकाम की इमारत की बुनियाद में दाखिल है। आज पाकिस्तान खड़ा है तो उन मुजाहिदीन इस्लाम की कुर्बानियों की वजह से खड़ा है। तो एक तो हम उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम हमेशा 6 सितंबर को उनकी कुर्बानियों को याद करती है। और दूसरा 7 सितंबर ये भी पाकिस्तान की तारीख का ख़ास दिन है, इसलिए कि 6 सितंबर को पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत की गई और 7 सितंबर को अहले पाकिस्तान की ईमानी सरहदों की हिफाजत की गई। कि ईमान जो होता है वो तो हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है, वो वतन से भी ज़्यादा कीमती है। वतन भी अल्लाह की नेमत है कि एक आज़ाद वतन, एक आज़ाद खित्ता ज़मीन किसी कौम को हासिल हो जहाँ वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने अक़ीदे और अपने दीन के मुताबिक उस पर अमल कर सकें, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस पर पहले बातें होती रही हैं, मगर याद रखना चाहिए कि सब नेमतों से बड़ी नेमत हमारा ईमान है। किसी आदमी का खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए, उसकी बीवी चली जाए, उसके बच्चे चले जाएं, उसका मकान चला जाए, उसका माल चला जाए, उसका सब कुछ चला जाए, मगर उसका ईमान सलामत रहे तो वो इंतहाई कामयाब आदमी है। जी, माल के बगैर और औलाद के बगैर आदमी नुकसान जो होते हैं, दुनिया में जो नुकसान होते हैं, ये आखिरत की बुलंदी दर्जात होती है। दुनिया में जो किसी का नुकसान होता है और उस पर इंसान सब्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी आखिरत की मंजिलों को बुलंद फरमाता है। लेकिन ईमान अगर ये चला गया तो आखिरत बर्बाद हो गई, आखिरत ख़त्म हो गई। एक नुक्ते की मैं आपको बात बताता हूँ कि जन्नत का दाखिला ईमान के साथ होता है और जो इबादात हैं और आमाल हैं इनके साथ दाखिला नहीं होता। इनके साथ दर्जात बुलंद होते हैं जन्नत के अंदर। जितने किसी के आमाल ज़्यादा हैं, जितनी किसी की इबादत ज़्यादा है, उतना जन्नत में उसका रैंक हाई हो जाएगा। मगर दाखिला जो होता है जन्नत में वो नमाज की वजह से नहीं होता, वो रोज़े की वजह से नहीं होता, वो हज की वजह से नहीं होता, ज़कात की वजह से नहीं होता। जन्नत का दाखिला ईमान के साथ होता है। ईमान वो पासपोर्ट है जी, ईमान वो पासपोर्ट है कि जिसके पास होगा वही जन्नत के में एंटर हो सकेगा। काफिर कितनी ही नेकियां करने वाला हो, काफिर के पास कितनी ही नेकियां, कितने ही सदकात हों, कितने ही खैरात हों, कितने ही बड़े उसने काम किए हों, अल्लाह उसको दुनिया में उसकी जज़ा दे देता है, उसकी नेकनामी हो जाती है, उसकी तारीफ़ें हो जाती हैं, लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करते हैं, यही उसकी जज़ा होती है बस। लेकिन उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जा सकता नहीं। ये कुरान ने एक बार नहीं, आप कोई भी सिपारा खोलें ये बात आपके सामने आ जाएगी। वल्लदीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुठलाया, कुरान की आयात को झुठलाया, कुरान को नहीं माना, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो दोज़ख वाले हैं, वो दोज़ख में हमेशा रहेंगे। जी, ये आप कुरान पाक में इसको, इस चीज़ को सैकड़ों बार रिपीट किया गया है, बार बातें दूर जा रही है। कह मैं ये रहा था कि जन्नत का दाखिला ईमान के साथ होगा और जिस बंदे ने कोई एक भी नेक अमल नहीं किया, एक भी नेक अमल, यानी कि सपोज टू बी, फर्ज कर ले एक बंदा ऐसा भी है जिसने कोई भी नेकी नहीं की, उसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, उसने एक भी रोज़ा नहीं रखा,
کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، لیکن اس نے کلمہ ضرور پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس نے ضرور کہا ہے، مومن ہے، اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کیا، جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی سے منکر نہیں ہے، اور نیکی ایک بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی ممکن ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور ممکن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، اور ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی شفاعت کے ساتھ وہ بندہ جنت میں چلا جائے، یا پھر اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے دوزخ کے اندر، چاہے وہ کتنے ہی برسوں کیوں نہ ہو، وہ ساری مکمل کر کے بہرحال جس کے دل میں ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بالآخر جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ جی تو دوستان گرامی، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ جی ایمان کیا ہے؟ جی اللہ تعالی کی مکمل وحی کو تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اور جو کچھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جی اب اس کی بڑی تشریح ہے۔ اگر کسی نے دل سے تو مانا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کیا ہے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جی بہت سارے لوگ ہیں جو دل ان کا مانتا ہے، اسلام کے بارے میں ان کا دل مانتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ طور پر زبان سے اقرار نہیں کرتے، جی تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال میں دوسری طرف آ رہا ہوں۔ میں ایمان کی ایک بات کرنا چاہتا تھا، ٹائم بھی بہت کم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانے، نبی مانے، اور پچھلے بھی سارے رسولوں کو مانے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے، آپ کے بعد بھی کسی نبی کو تسلیم کرے، یا ایون یہ کہے کہ آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو وہ بندہ بھی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے بولو خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پاک کی کثیر آیات حضور علیہ السلام کا آخری رسول ہونا بتاتی ہے، آخری رسول ہونا۔ جی اور بات میں یہ کہہ رہا تھا 7 ستمبر کو ہوا کیا تھا؟ 7 ستمبر کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے سن 1974 کے اندر قادیانیوں کو، ان کے دونوں گروہوں کو اسلام سے خارج قرار دیا کہ کوئی قادیانی، کوئی مرزئی، چاہے وہ لاہوری ہے اور چاہے وہ ربوے والا ہے، وہ بہرحال دونوں گروہ ان کے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم شو نہیں کر سکتے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اس لیے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ تو میں چند منٹ سے میرے پاس ہے، میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کافی کتابیں لکھنے کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے دلائل ختم نبوت، اس کے کافی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ دلائل ختم نبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے کیا دلائل ہیں، کیا دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ تو میں بس چند منٹ میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت، ہر کوئی جانتا ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کے پہلے ہی چیپٹر پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جی
والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. والذین یؤمنون، کون ہوتے ہیں مومنین؟ کون ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. whatever is revealed to you and before you. جی وما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہوتا ہے مومن. میں کہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری تھا، اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی رسول آنے والے تھے، نبی آنے والے تھے، وحی نازل ہونے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اس کا ذکر کیوں نہیں فرمایا ہے؟ جی ضروری تھا کہ کہا جاتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، اور مومنین اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد وحی نازل کی جائے گی. کیوں جی یہ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحیح ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پچھلے رسولوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان پر اور ان کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، حالانکہ ان سے ہمیں کوئی پالا نہیں پڑنے والا، ان سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہونے والی، امت نے ان کے ساتھ کہیں بیٹھنا نہیں ہے، ان پر ایمان لانا اور ان کی وحی کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور اگر آپ کے بعد رسول آنے والے تھے جن سے امت کو سابقہ پڑھنے والا تھا، جن سے امت نے ملنا تھا، ان کی وحی کا ذکر نہ کر کے کیا خدا تعالیٰ نے مومنوں کو دھوکے میں رکھا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ایک حصے کو چھپا کر کیا مومنوں کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہے. اور یہ مضمون کہ وحی آپ پر ہے یا آپ سے پہلے ہے، یہ صرف اسی جگہ پر نہیں، یہ قرآن پاک میں 4 یا 5 جگہ پر آیا ہے. ایک اور جگہ بھی ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وحی کی گئی ہے آپ پر اور آپ سے پہلے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. ایسے ہی سورہ شورى میں فرمایا كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ شورى کی آیت نمبر 2 ہے. تو بہرحال متعدد آیات ہیں قرآن پاک بھی. اس مضمون کو اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے قرآن پاک میں کہ وہی رسول پاک پر نازل ہوئی ہے اور یا آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے. آپ کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے. جب وحی نہیں آنے والی ہے تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سیدھی سادھی بات ہوگی. اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. ایک عورت تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں ان کا بہت تذکرہ آتا ہے. جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں ہو نہیں سکتا کہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت سے نہ واقف ہو. حضرت ام سلیم ہر جمعے والے دن نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت فرماتی تھی. حضور علیہ السلام جمعہ شریف پڑھ کے ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ کبھی 1 آدمی، کبھی 2 آدمی، 3 آدمی ہوتے تھے. وہ کبھی دودھ پیش کرتی تھی، کبھی کوئی ستو پیش کرتی تھی، کبھی کوئی کھانا پیش کرتی تھی. بس اس طرح سے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتی تھی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اگلا جمعہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھے اور آپ کی جانشینی اختیار فرمائی. تو جمعے والے دن حضور کی سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے 1-2 ساتھیوں کو لے کر ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے. جی وہاں جا کر بیٹھے، اللہ تو صحابہ کرام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھتے تھے آج وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضور کے وصال پر رو رہے ہیں. فرمایا وصال پر نہیں رو رہا،
اس بات پر رو رہا ہوں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی، کسی صحابی پر بھی نہیں آئے گی، جو کہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں ان پر بھی وحی نہیں آئے گی، تو کسی بعد والے بندے پر کیسے وحی آ سکتی ہے؟ اور مرزا غلام محمد قادیانی جس کو آج مرزائی نبی مانتے ہیں، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ پہلی کتابیں جو ہیں اس کی ابتدا والی، اس میں کچھ اور کہتا تھا، اور بعد میں اس نے دعوی نبوت کیا سن 1901 کے اندر، اور سن 1909 کے اندر وہ مرا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 8 سالوں میں دعوی نبوت کیا۔ اس سے پہلے وہ کہتا تھا کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اس کی عبارت ہے، وہ کہتا ہے، میں نے یہاں نقل کی ہے، کہتا ہے کہ لا حاجت الی نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی کتاب ہے تحفہ بغداد۔ اس نے عربی میں ایک کتاب لکھ کے عراق میں بھیجی کہ تاکہ وہاں بھی میری گمراہی پھیلے۔ اس نے کہا اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا، مصلح کہتا تھا، اور اسی طرح کے دعوے کرتا تھا، لیکن نبی نہیں مانتا تھا۔ لا حاجت الی نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد احاطت برکاتہ کل ازمنۃ، جبکہ حضور کی برکات نے ہر زمانے کو گھیرا ہوا ہے، حضور کی برکات نے ہر زمانے کو گھیرا ہوا ہے۔ وفیوزہ واردۃ علی قلوب الاولیاء والمحدثین، اور آپ کے فیوز ہی علماء کے اور محدثین کے دلوں پر وارد ہو رہے ہیں، بل علی الخلق کلہم، پوری مخلوق پر وارد ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، تحفہ بغداد اس کی کتاب ہے، اس کے اندر بعد میں اس کا میٹر گھوما اور اس کو انگریز نے اپنے مقصد کے لیے خریدا، اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کہ ایک نیا نبی کھڑا کیا جائے اور ان کے اندر فرقہ بازی پیدا کی جائے، اس شخص کو نبوت کی طرف مائل کیا، اور اس شخص نے دعوی نبوت کیا، اور وہ فتنہ کھڑا ہوا کہ آج تک لوگ اس سے پریشان ہیں۔ تو ٹائم نہیں ہے، آخری بات صرف وہ مشہور آیت خاتم النبیین، خاتم النبیین، جی ہاں یہ لفظ بعض لوگوں کی زبان کو رک بھی جاتا ہے، خاتم النبیین کیا لفظ ہے؟ خاتم النبیین، جی آنا چاہیے جی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے 22ویں سپارے میں، سورہ احزاب آیت نمبر 40، کتنی یاد کر لو، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ بڑے ہی خاص الفاظ ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، ان میں سے کوئی بڑا نہیں ہوا کہ اس کو مرد کہا جائے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو ان میں سے کسی کے نبی ہونے کا لوگوں کے ذہنوں میں گمان آ سکتا تھا کہ پہلے انبیاء کی اولاد نبی تھی، تو ہمارے آقا تو سب کے سردار ہیں، آپ کی اولاد نبی کیوں نہ ہو؟ اللہ نے صرف اسی نقطے کے واسطے، تحفظ ختم نبوت کے واسطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نرینہ اولاد کو بچپن میں اٹھا لیا، عورتوں کو نہیں اٹھایا، حضور کی بیٹیوں کو نہیں اٹھایا، بیٹیاں زندہ رہیں، سب کی شادیاں ہوئیں، معلوم ہے نا آپ کو جی۔ تو کیا وجہ ہے کہ بچوں کو کیوں اٹھایا، بیٹوں کو کیوں اٹھایا؟ صرف تحفظ ختم نبوت کے واسطے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ اس میں مرزائی ڈنڈی مارتے ہیں، خاتم النبیین اس کا معنی کرتے ہیں، اس کا معنی آخری نبی نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل نبی، سب سے افضل نبی۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس لفظ کو خراب کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقوم في امتی 30 کذابون دجالون، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 بڑے کذاب اور دجال اور فتنہ باز لوگ نہیں آئیں گے، 30 میری امت کے اندر، اس وقت تک قیامت 30 پورے ہوں گے، آئیں گے، کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي،
اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی حضور نے خود واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے اس میں ڈکوسلے چھوڑتا ہے تو وہ قرآن کا معنی بگاڑنے والا ملحد بے ایمان ہے، دجال ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔